अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ईद मुबारक। ईद का समा आप सबके लिए लेकर आया है ढेरों खुशियाँ। तो चलिए आइए मिलकर मीठी मीठी बातें करते हैं और आज आपको बताती चलूँ कि ईद का समा कौन हमारे साथ बांध रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है जनाब? गेस करें। इंटरनेशनली रिनाउंड सफ़िया अव्वल के तजियाकार, टॉप नॉच पॉलिटिकल एनालिस्ट, पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ हसन निसार साहब की। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आपने भी पाकिस्तानियों वाली हरकत की है और वो है करबा परवरी, बढ़ा चढ़ा के बयान करना। ईद ठीक है, मुबारक जी। आपके साथ ताहिर है, मेरा एक ताल्लुक है बेटा। आज यहाँ पे असल में ना चौराहा यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखे ना स्पेशल हमारा ईद का जो है ना एक स्पेशल मज़े का एक जैसे कहते हैं ना महफिल बांधी हुई है। आज आप माशाल्लाह हमारे साथ हैं तो फिर देखें कैसी मीठी मीठी बातें होती हैं और खुशियाँ बांटते हैं। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले, आपका जो नाम है माशाल्लाह हसन निसार साहब, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे तो कहानी तो कोई नहीं है। हमारे पूरे ख़ानदान में मेरे दादा इमामुल हक, मेरे वालिद निसारुल हक, मेरा रियल नेम है इसरारुल हक, अनवारुल हक, कैनुल हक, मिसबाहुल हक। हमारे ख़ानदान में तीन जनरेशन से अब्दुल हक, अनवारुल हक, वो इस तरह के नाम हैं। तो मैंने व्हेन आई हैड डिफरेंसेस विद माय फादर आई लव्ड, अडोर्ड, आइडलाइज्ड, तो वो मुझे सिविल सर्विस में धकेलना चाह रहे थे। बहरहाल इस पे फिर थोड़ा उन्होंने कहा कि अपने फैसले उस वक्त करना है जब तुम अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। 2 दिन के बाद मैंने घर छोड़ दिया और मैंने अपनी अम्मी को, अल्लाह बख्शे, उनकी चंद साल पहले जुदा हुई हमसे, तो मैंने अम्मी को कहा कि उनको कह देना कि मैं उनकी दी हुई डिग्री और नाम भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मेरे वालिद का नाम चूँकि निसारुल हक था, तो फिर जब 12-14 साल के बाद नॉर्मलाइजेशन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सक्सेसफुल, जो मैंने करना चाहा। उनका ख्याल था कि लिखने पढ़ने में, प्रोफेशन में, आई वांटेड टू बिकम अ राइटर। तो उनका ख्याल था कि ये लोग भूखे मरते हैं, तो क्या झक मार रहे हो ये वो। लेकिन आपके दादा भी तो राइटर थे ना? नो, शेक्सपियर उन्होंने नहीं, मेरे दादा को दुनिया कहती थी कि शेक्सपियर के हाफिज हैं। हाँ जी, पूरा पूरा हिफ्स हाँ, किया हुआ था। वो उनको बिल्कुल, उनको पेज नंबर तक याद होता था। मेरे दादा की बात है, मेरे वालिद नहीं। उनको पढ़ने से दिलचस्पी थी, लिखने से नहीं थी। तो फिर आफ्टर मेनी इयर्स ही आस्क्ड मी के बुल्लू दे पट्ठे नाम तू चेंज कीता, फिर भी मैं कहा जी मैं अपनी बल्दियत तो चेंज नहीं सी कर सकता ना। तो मैंने कहा आप भी मशहूर हो जाएंगे। वो इस तरह बात खत्म हुई। अच्छा, ये ईद पे हम बैठे हैं, आपको अमूमी तौर पर लोग सुनते हैं तो एक बड़े दबंग, गुस्से में, इनकलाबी, बागियाना अल्फाज सुनने को मिलते हैं। ईद वाले दिन आपकी क्या मसरूफियत होती है, नहीं, कैसे गुजरती है? पहले तो मैं जो इल्ज़ामात आपने मुझ पे लगाए हैं या जो व्यूअर्स लगाते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बागी शागी तो बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। जावेद हाशमी होगा, मैं नहीं। ठीक है। चूँकि अगर आप इंसानों की तारीख पढ़ो और देखो, जिसे हम इनकलाब कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। हर इनकलाब के नतीजे में पुराने जालिम रिप्लेस हुए नए जालिमों के साथ। अच्छा। वो बिलाखिर फिर यजीदों का एक पहली बात। दूसरा जो आप कहते हो ना कि अब हम बैठे हैं, हाँ। ठीक है, बुशरा आई हुई हैं घर पे मेरी बेटियों की तरह। तो नॉर्मली मुझे बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी आता है, उसको अगर मेरा कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो वो कहता है जी हमें मिलवाएं। आधे पौने के घंटे के बाद शौहर या उनकी वाइफ वो ये बात करती हैं कि जी आप तो इतने सॉफ्ट हैं, आप इतने पोलाइट हैं, टीवी पे तो आपको देखते हैं। बिल्कुल वही बातें जो आपने की हैं। तो मैंने कहा देखो बात सुनो, सफ़े मातम पे लोग दंदियां नहीं निकालते। आप पाकिस्तान के हालात के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दो। पाकिस्तान में लोगों के साथ जब से मैंने होश संभाला है, जो कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू शुरू कर दो, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ना शुरू हो जाए। मैं घर से नहीं निकलता। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो कुछ सड़कों पे होता है ना,
جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں یو آر سراؤنڈیڈ بائی لٹل چلڈرن ومن. اب اس میں یہ جو خواجہ سرا تھے جو ایک زمانے میں شادیوں بیاہوں پہ رس کا وہ رواج ختم ہو گیا. یو آر سراؤنڈیڈ بائی دیم اینڈ ایون اف یو ڈو سم تھنگ فار دیم تو ناکافی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہو, خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے. سو جب پاکستان اور اس کے حالات کی دیکھو, ہم میرے بزرگوں نے, میں نہیں, آئی واز بورن ہیئر, 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا, جالندھر, امرتسر, لدھیانہ. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی فرید چوک میرے پرنانا کے نام پہ. میں جب پہلی بار ایسٹ پنجاب گیا ہوں 3 شہروں کی مٹی لے کے آیا اور بیلی پور اپنے فارم ہاؤس میں مکس کر کے وہاں گلاب لگائے. یہ سارا کچھ اس لیے تھا. یہ وہ ملک ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو بھی جاؤ ذاتی طور پہ, آپ ناکام ہو, چونکہ بہت بے حیا, بے شرم اور ڈھیٹ آدمی چاہیے کہ اس کے اپنے حالات بہت اعلیٰ ہوں بے شک, اور وہ خوش رہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ بھی لے گا تو اس کے ملازمین ہیں وہ اس کو مارکیٹ سے دگنے بھی پیسے دے گا, ان کی عیدیں شبراتیں, ان کے بچوں کی تعلیم تک کا بھی کرے گا, تو کیا کر لے گا. سو جب حالات کی بات, یہ وہی میں نے کہا نا کہ جب تعزیت کے لیے آپ جاتے ہو تو آپ دندیاں نہیں نکالتے, تو آپ دندیاں نہیں نکالتے. بالکل صحیح بات. آپ کا جب سوال, ظاہر ہے میرے ساتھ کس طرح کے سوال ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا میں جواب دیتا ہوں اور اسی طرح کا میرا اندر ہو جاتا ہے, جو پھر چہرے پہ بھی آ جاتا ہے, آپ کے لہجے میں بھی آ جاتا ہے. ادروائز نارملی میں تو بڑا سافٹ اور لونگ آدمی ہوں, بہت زیادہ. میرے ملازم کہتے ہیں لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کین یو بیٹ اٹ. ہمارے جو گھریلو ملازم, کوئی چوکیدار ہیں, کوئی ڈرائیور ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ آپ کو نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اس کو چھوڑیں آپ. تو میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا یار چلو ٹھیک ہے رہنے دو. اچھا, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تلخی ہے یہ حالات جو ارد گرد نہیں, جب موضوع ہی ایسا ہوگا, موضوع ایسا ہوگا, بالکل صحیح. ہم اچھی بھلی گفتگو کرتے کرتے, اللہ معاف کرے, ہم یکدم کسی کوئی دہشت گردی کے واقعہ کا ذکر شروع کر دیں تو اسمائل آپ کی غائب ہو جائے گی, آپ کا لہجہ تبدیل ہو جائے گا, آپ کے لفظ, آپ کی لغت بدل جائے گی. سو اٹ از لائک دیٹ. سچویشن میں مستری نہیں ہوں, میرا پرابلم ہے, میں آئی ایم ناٹ اے مکینک. میری اپروچ کلیریکل نہیں ہے, میں روبوٹ نہیں ہوں, آئی ایم اے ہیومن بینگ. میرا سٹار بھی, میرا سن سائن جو میرا ہے نا وہ بڑا منحوس ہے. میں نے تو کہا بھی ہے, لکھا بھی ہے 1-2 کالمز میں کہ میرا بس چلے میں جولائی میں بچوں کی پیدائش پہ پوری دنیا میں پابندی لگا دوں. کینسیرینز جو ہیں نا, آئی ایم اے کینسیرین, یہ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں. لنڈا گڈمین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ کینسیرین ایک ایسا آدمی ہوتا ہے, ایکسیپشنز ہوں گی مجھے نہیں پتا, ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کینسیرین کہ اگر وہ کسی کو ڈوبتے دیکھ لے اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو پھر بھی چھلانگ مار دے گا اس کو بچانے کے لیے. یعنی یہ پاگل پن کی. سو ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا, اف یو میڈ اٹ ان لائف اور اف یو آر کمفرٹیبل فائن ٹو ہیلپ ود ایوری بڈی, ایک یہ رویہ ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو بلیم کرتا ہوں کہ بیکاز آئی ایم اے کینسیرین, جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے کچھ زیادہ چبھتا ہے. زیادہ چبھتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے 3 شہروں, مختلف شہروں کا ذکر کیا اور وہاں سے مٹی لا کے آپ نے اپنے فارم ہاؤس پہ وہاں پہ پھول لگائے. اس مٹی سے اتنی محبت, اس کا مطلب یہ کہ اس مٹی سے بھی پھر آپ کو بہت میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کسی چینل پہ, مجھے چینل یاد نہیں, کہ مجھے خود کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, اس کا مطلب کیا ہے. میں وہ ہوں. I don't want to live in this country. وہ کہتے ہیں نا سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی ہے نا, وہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. کیمپس کی یہ جو نہر ہے اس کے کنارے ہاسٹل نمبر 1 میں 5 سال. میرا ایک دوست ساتھ تھا میرے, سلو درانی, وہ کیلگری میں ہوتا ہے. تو ایک بار وہاں سے گزرتے ہوئے تو میں نے کہا یار سلو تجھے یہ نہر یاد آتی ہے؟ تو اس کی آواز بھر آ گئی. اس نے کہا یہ میری پسلیوں کے درمیان سے گزرتی ہے. میری پسلیوں کے درمیان سے گزرتی ہے. صلاح الدین درانی اس کا نام ہے, اس کو پیار سے سلو کہتے ہیں. کیلگری میں ہوتا ہے, پہلے وینکوور میں تھا کئی سال, 20-25 سال وہاں رہا. تو یہ
بہت مشکل ہے، لیکن فار دا سیک آف مائی چلڈرن میں یہ قربانی دوں گا. آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار 1 or 2 things. محمدہ آپ کی کولیگ ہے بیٹی میری، اس کا گھر فنیشنگ سٹیجز پہ ہے، فرنش ہو رہا ہے، یہ وہ اس کو جو گفٹ کیا ہے. تو ایک وہ، دوسرا میرا بھانجا اور بیٹا میرا، دے آر گوئنگ، میرے بھانجے کا آلریڈی آفس ہے دبئی میں، جا کے وہاں کہ جی وہ ان کی کوئی پتہ نہیں، ان کا کوئی میڈیا ٹاؤن نہیں، کوئی اس طرح کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہے. اور باقی وہاں جا کے دیکھو کوئی گھر شہر، میڈیا سٹی، یہ دبئی میڈیا میڈیا سٹی ہے سٹی. ان کا. وہاں جا کے رجسٹریشن کراؤ میرے یوٹیوب چینل کی اور یہ اور وہ. اس کے بعد I don't want to live and I cannot leave. لیکن یہ دبئی کا، امریکہ میں میرا سارا کچھ ہے، مطلب میرے ان لاز ہیں فور دا لاسٹ 28 years، میری بہنیں ہیں باہر، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں اتنی دور جا نہیں سکتا. تنگ آ کے سال ہا سال سوچ کے ذلیل ہو کے فیصلہ کیا دبئی کے حق میں، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ کیسا؟ کہ جب دل مٹھی میں آ جائے گا 3 گھنٹے میں 3.5، تو یہ بہت مشکل سے فیصلہ کیا، بہت سخت دل. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کہا کہ نہیں، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے کچھ سوچ کے نہیں کہی تھی، میرے منہ سے نکل گئی تھی. کہ بچپن سے پڑھتے ہیں نا محاورہ، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو مجھے اپنا آپ دیکھ کے اس کی سمجھ آئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں چھوڑوں کہ رکھوں اس کو. دیکھیں، اگر آپ کے لیے ہر چیز بہترین ہو، آپ کا ارد گرد گندا، غلیظ، گندگی، غلاظت کا مطلب صرف یہ غلاظت کا ڈھیر نہیں، غربت سے بڑی غلاظت کیا ہے؟ سردیوں میں جب آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، کانپتی ہوئی عورتیں، ان کو جب بھیک مانگتا دیکھتے ہو، اخباروں میں جو خبریں پڑھتے ہو، بچے نے خودکشی کر لی، باپ نے بچے مار کے پاکستانیوں کے نام ایک پیغام لکھا کے، کراچی میں ہوا ہے، 3 بچے مارے، سوسائڈ کیا. تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ نارمل ہے تو میں تو اس کو بس خراج عقیدت ہی پیش کر سکتا ہوں. He is not, he is an animal, he is a manimal. Manimal، مین اور اینیمل کا مکسچر. How can you؟ دیکھو، برے سے برا آدمی بھی ہو، اگر کہیں بیٹھا ہو، 3 دن کا بھوکا بچہ اس کے سامنے ہو، وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ بس برے سے برا آدمی، بچے کی آنکھوں میں بھوک اس کو نظر آ جائے، وہ کہے گا آؤ بیٹا. تو جہاں ارد گرد اتنا کوہرام مچا ہو، رہی صحیح کسر، ٹی وی، میڈیا، فلانا، سیاسی علامات، وہ ملک ہی بکا ہوا ہے پریکٹیکلی. یہ بھی وہ خواجہ آصف نے کہا ہے دیوالیہ لوگ تو کب کے ہو گئے، اب ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. دیکھو بات سنو، جس ملک کو بننے کے بعد 76 سال بعد مسئلہ کیا ہے؟ روٹی، دوسرا روزگار، تیسرا جرائم، عدم تحفظ، انصاف کا نہ ملنا. وہ 76 تم نے اس لیے بنایا تھا. اٹس اے میٹر آف سمپل پلین کامن سینس. اس میں دیکھو، میں پھر جذباتی ہو رہا ہوں، موضوع آپ نے ایسا چھیڑ دیا نا. کیا کمایا پاکستان؟ جب دیکھو بہو، بیٹیاں، بہنیں، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اب جہاں ان کے باپ دادا پردادا کے قبریں تھیں، وہ علاقے چھڑ گئے، ذلیل مار، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. آفس میں آپ کے کامن پن نہیں تھی، وہ کاغذ کرنے کے لیے وہ کانٹے استعمال ہوتے تھے. ایک کتابوں میں ہے، کانٹے استعمال ہوتے تھے. ٹھیک، بالکل. اس وقت آپ نے پتہ نہیں 75 کروڑ یا کتنا انڈیا سے لینے تھا، اور گاندھی جی نے مرن برت روزہ، وہ یہ کیا بھوک ہڑتال کی کہ پاکستان کا حق ہے اس کو دو. یعنی بھوکے ننگے غلیظ اجڑے ہوئے لوگ، جن کے بیٹے ذبح ہو گئے، جن کی بیٹیاں، بہویں، بہنیں پیچھے رہ گئیں. ملک مقروض نہیں تھا، اس نے 75 کروڑ لینا تھا انڈیا سے. 76 سال بعد آپ کا وہ بچہ جو بھی دنیا میں بھی نہیں آیا، وہ بھی بکا ہوا ہے، وہ بھی گروی پڑا ہے. اس لیے جانے دیں، یہ موضوع آپ نے پھر چھیڑ کے اچھا برائی تو کیا. یہ ایک چھوٹی سی، یہ چوراہا، یہ نام کیسے اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟
یار کوئی سوچ سمجھ کے میں نے کوئی زندگی کو اتنی گزاری نہیں ہے عقل اچھا۔ کے ساتھ. میں ومس پہ رہنے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی کوئی عقل کا بہت زیادہ استعمال نہیں کیا. جو چیزیں اچھی لگیں زندگی میں وہ کر گزرے, پرواہ نہیں کی, کمپرومائز نہیں کیا. جس نے اپنے گھر سے, میں چھٹی میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف 6th کلاس وین آئی یوز ٹو ڈرائیو. وہ ایک گھر بار چھوڑ کے ہاسٹل میں رہتے تھے شہزادوں کی طرح. میں نے اور میرے ایک دوست نے مل کے گاڑی رکھی ہوئی تھی پرنس, 50 سال پہلے. وہ بھی جیپنیز گاڑی تھی, وہ ہٹ نہیں ہوئی, وہ چھوڑ دیا. آگا پیچھا کوئی بھی نہیں تھا, ہاسٹل میں چھوڑ چکا تھا. سو یہ نہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر زندگی جو ویمز کے تحت گزاری. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, یہ جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ حالات کی وجہ سے تلخی آتی ہے, خوشی کس بات پر ہوتی ہے؟ نہیں, حالات کی وجہ سے نہیں آتی بھائی, برے حالات برے حالات کی وجہ سے, برے حالات کی وجہ سے جب آپ بھوک, ننگ, ایکسپلائٹیشن, نا انصافی دیکھیں گے. پولیس ہے, تحفظ نہیں ہے, ویپڈا ہے, بجلی نہیں ہے. میرا ایک پرانا کالم ہے, وہ گیس کا, میں گیس نہیں ہے, عدالتیں ہیں, انصاف نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ اسکول ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, جوانی ہے, ڈگری ہے, روزگار نہیں ہے. تو یہ جو پورا ماحول ہے سارا کا سارا, یہ جو زمانے کی تلخی ہے, اور اس نے آپ کو نہیں, تلخی مت کہو, تلخی نہ یہ حقیقت پسندی ہے. حقیقت پسندی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ نہ ہو تو پھر کمینگی ہے, پھر خود غرضی ہے کہ آئی ایم کمفرٹیبل, میرے پاس الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, شانت زندگی گزارو. نہیں, اور میرے لیے زیادہ اذیت ناک ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. جو ہمارے پیمانے ہیں سو کالڈ کامیابی کے, پتہ نہیں کامیاب کون ہے کون ناکام ہے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان پیمانوں پہ آپ پورے اترتے ہیں. آپ نے بتایا کہ 6th کلاس میں آپ تھے تو آپ نے ڈرائیو کرنا شروع کر دی تھی, ہاں, اور آپ کے گھر کا ماحول بھی ایسے ہی تھا کہ شاعر آتے تھے, ادیب ہوتے تھے, رائٹرز کا ایک نہیں, وہ ماحول تو تھا. ہمارا لائل پور پورے کا ماحول ایسا تھا. اور میں نے جو شروع کی تھی وہ چوری کی تھی. میں چابی نکال کے, میرے ایک دو دوست, تو ان میں سے ایک ماشاء اللہ وہ بھی کینیڈا میں ہے, حفیظ خان پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے وہ, جاوید ہاشمی ان کا سیکرٹری ہوتا تھا. تو وہ چوری گاڑی نکال کے, جو بچے آج کل بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں, اس زمانے میں ٹریفک ہی کوئی نہیں تھی تو اس لیے محفوظ تھا, لیکن شرارتاً کرتے رہے. چھٹی میں تو اجازت پڑھے لکھے ماں باپ تو نہیں دیتے, تو مجھے بھی نہیں تھی, میں اینی وے. حسب, یہ جب آپ اتنی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے, خوشی آپ نے کہا تھا یہ تو حقیقت دیکھتے یہ تکلیف پہنچتی ہے اور آپ بیان کرتے ہیں, خوش کس بات پہ ہوتے ہیں؟ کوئی خوشی کا منظر آپ کو لگتا ہے کہ میں دیکھو, میرا جو بھی حلقہ ہے بابا سب کو پتا ہے, میں گھر سے نہیں نکلتا, میں اپنے گھر میں بھی نہیں جاتا. اب بشرا نے دیکھا, آئی لیو ان اے بیسمنٹ, بیسمنٹ میں ایک ڈرائنگ روم ہے, ایک ڈائننگ روم ہے, ایک میری لائبریری ہے, 2 بیڈ رومس ہیں, کوئی دوست ووست آ جائے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور 2 ملازم میرے ساتھ نیچے ہوتے ہیں. شام کو, وہ بھی ہفتے میں 4-5 دن, ہر روز نہیں, چونکہ شام کو اگر مہمان آ گئے تو ظاہر پھر فیملی کا ان بچوں کے ساتھ گپ شپ گھنٹہ ایک لگائی. آئی ڈونٹ گو اپ اسٹیئرز, میں نے کہاں جانا ہے, میں تو اپنے گھر میں نہیں جاتا. جب میں بیلی پور والے اپنے فارم ہاؤس پہ تھا, میں اوپر سے نیچے نہیں آتا تھا. وہاں میرا جو بیڈ روم ہے اس میں بہت بڑا ڈرائنگ روم اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ ایک کچن تھا, اس کو سارا دوست آپ آئے اوپر بیٹھے, گپ شپ ختم ہو گئی بات. میں مجھے کتابیں یا چند پیارے دوست, ہر بندہ دوست نہیں, میں دوست بناتا ہی نہیں, اور تنہائی, سوچنا, دیز آر دا لٹل پلیئرز. یا اپنے بچوں کو دیکھ کے, the way ماشاء اللہ they are growing, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے, ان کو رائٹ رانگ کی تمیز جو سکھا سکتے تھے وہ سکھائی ہے. تو بس, اور کیا خوش ہونے والی بات ہے اس میں؟ تو کوئی کیا خوشی, حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات مجھے. ہم 70+ اینڈ گڈ ہیلتھ, مجھے کوئی اب تک پرابلم نہیں ہوا. میری آخری دعا سونے سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک پیسفل ایگزٹ, پیسفل اور پین لیس.
میرا کوئی پچھلے دنوں امجد شاہ امجد کی ڈیتھ ہوئی کچھ عرصہ پہلے، پھر میرے ایک دوست سردار رجب پتافی، تو مجھے دکھ کے ساتھ ایک راحت بھی محسوس ہوئی، یار رات کو سویا اٹھا ہی نہیں، اس طرح کیا کو خوشی بشی کیا زندگی بس ٹھیک ہے۔ نعت بھی لکھی آپ نے؟ نعت؟ ہاں نعت ایک ہی لکھی، میں چونکہ پیشہ ور نہیں ہوں، میں تو رمضان کے جب پروگرام دیکھتا ہوں اتنے وہ آئی لیشز پہن کے بیٹھ کے تو رو بھی رہی ہوتی ہیں، کسی نے وہ بغیر جوتوں کے وہ گندے غلیظ پاؤں لے کے بیٹھا ہو کر، یہ عجیب و غریب، میں پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم اتنے ہی دیندار لوگ ہیں تو اتنا بھوکنا کیوں ہے یہاں؟ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اٹس فائن، ایوری تھنگ از فائن، گڈ، نو کمپلینٹس ایٹ آل۔ تکلیف یہ ہے، یہ ملک اگر میں یہ بالکل دیکھو بات سنو، یہ جو اسلام کے بارے میں ان کو ABC نہیں پتا، کوئی برکت کا تصور اس کو مطلب ہی نہیں پتا تھا، وہ لڑکی تھی بیچاری بولے جا رہی تھی، اسی طرح اسلام میں جب برابری کا تصور بتایا جاتا ہے نا، بالکل غلط ہے۔ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ برابری ہو سکتی ہے؟ آپ تو کسی ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں رفیع ہو سکتا ہوں، میں آئنسٹائن ہو سکتا ہوں، نہیں۔ انسانوں کے درمیان برابری کی بات کرنا ایک احمقانہ بات ہے۔ انسانوں کے درمیان برابری ہے تو کس معاملے میں؟ آکسیجن آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کے باہر جو چوکیدار ہے اس کو بھی چاہیے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، سب کو لگتا میرے تن پہ بھی کپڑا کو ڈیسنٹ چاہیے، صاف ستھرا، میلا کچالا نہیں، میرے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے، اس کے بچوں کو بھی، سب کے بچوں کو بنیادی ضروریات زندگی، اس کے سر پہ بھی چھت چاہیے، میرے سر بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے آپ برابر ہیں، برابر ہے۔ ادروائز میں غالب ہو سکتا ہوں، میں کو بے وقوف ہوں، عہد ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی مرید نیازی بتائیں ہیں آج، ہاں، کوئی احمد ندیم قاسمی ہے، کوئی ناصر کاظمی ہے، کوئی احمد فراز ہے، بنجر بانچ، فرق کام، انسان برابر نہیں ہوتے، فضول بات، یہ ہے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے۔ مجھے بھی بھوک لگتی ہے یار، مجھے بھی آرسینک والا پانی نہ دو، اس حوالے سے تو یہ باقی سب ہمارے یہاں دین کا مفہوم، جتنی تبلیغ، جتنے بھاشن، جتنے خطبے، جتنے لیکچر اور جتنے حلیے یہاں پائے جاتے ہیں نا، یہ تو جنت ہونا چاہیے، اس سے تو جنت ہونا چاہیے، لیکن یہاں خودکشیاں، چوریاں، ڈاکے، حرام کاری، بدکاری، رشوت، کمیشن، کک بیک، کوئی شرم حیا بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کو بھرم، ایک راشی افسر ہے وہ کہتا ہے اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد میں آہستہ آہستہ پر نکالوں گا، تو اتنی بے شرمی ہو گئی، بے حیائی ہو گئی، لوگ اور کیمراز کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو بھئی کسی کو کیا تکلیف ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جو زمانے کے اتنے تلخ حقائق ہیں، ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی امید ہے، کوئی امید کی کرن ہو؟ لیکن بات سنیں، یہ بھی یہاں بھی یہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں نا، جاہل پیشہ ور، کہ مایوسی کفر ہے، بکواس کرتے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اچھا، مایوس مت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کر پھر مایوس نہ ہو۔ مایوسی تیرے نزدیک سے نہیں گزرے گی۔ شرائط، اچھا جنت، اللہ پاک نے اگر جنتیں بنائی ہوئی ہیں تو دوزخ بھی تو ہے۔ اب میں دعائیں مانگوں، کیسا کیسا چور اور بدکار نہیں پکڑا جاتا ہے اعتکاف میں۔ یہ اب رستے میں میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا کیا ہے یہ مایوسی، اور یہ وہ حالات کے مطابق کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہلاکوں نے روندا برباد کیا ہے بغداد کو، لوگوں کو امید کی کرنیں، یہاں ہر بندہ امید کی کرن بیچ رہا ہے، ریزن ایک نہیں دیتا۔ میں کس بات کی امید کروں بھائی، کس بات پہ؟ مطلب I need to have a reason۔ ہاں، بنیاد ہونی چاہیے اس کی۔ قرآن کی بہت بڑی تعلیمات، عظیم ترین تعلیمات میں سے ایک یہ ہے تفکر، تدبر، سوچ بچا۔ I have to have a reason بھائی، بالکل توکل کا نہیں پتا،
مینار پاکستان سے چھلانگ مارو گے تو توکل، وہاں تو توکل تمہارا، پھر وہ جو پروگرام میں کہا تھا اس نے شیر افضل نے، تو پروگرام تو بڑھ گیا نا، توکل اس پہ کر کے۔ تو ایک صحابی پھر رہے تھے، حضور نے پوچھا بھی کام پہ نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کام یاد آ گیا کوئی اس طرح کی بات۔ تو آپ نے کہا کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو، یہی 2-4 پروفیشنز تھے، وہ ان کی نگرانی کے لیے کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اللہ توکل۔ حضور نے کہا جملہ سنو، اتنا عالی شان آدمی اور امت، انہوں نے کہا وہاں بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پہ پھر رہے ہیں، بھاگ۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح بات۔ بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پہ۔ ہاں، اللہ۔ تو مطلب توکل کا مطلب ہے کہ مضبوط رسے سے گہرا قلعہ کھود کے اپنا جانور کی حفاظت، اس کے بعد جب اپنی تم ایفرٹ کا اخیر کر چکو پھر اس کو آواز دو۔ بھرپور کوشش کے بعد، ہاں، بھرپور کوشش کے بعد ہے۔ ان کا کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں کہا مجھے کہتے ہیں کہ بڑا ڈپریشن ہوتا ہے، میں نے کہا ہوتا رہا، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ بھائی میں نے تمہیں ریلیکس کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے، میرا تو ایگریمنٹ اور ہے، میرا جس ادارے میں نے کام کیا ہے میں اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی ٹرمز پہ کرتا ہوں، ورنہ نہیں کرتا ہوں، ختم ہو گئی بات، کبھی کیا ہی نہیں۔ جو چیز میرے اپنے ضمیر کے خلاف ہے، میری اپنے فہم کے خلاف ہے، یا تو قائل کرو، کہنے کو ہے کچھ نہیں۔ اچھا حسن صاحب، عید کے موقع پر ہیں، لاہور آپ کی زندگی یہاں پر گزری، شب و فراز، اتار چڑھاؤ سارے کے سارے دیکھے، پرانا لاہور بھی دیکھا، آج کا لاہور بھی دیکھ رہے ہیں، پرانی عیدیں بھی دیکھی ہیں، آج کی عید بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ پرانی عیدیں یاد آتی ہیں اس وقت کی عید میں اور آج کی ہاں، عید میں؟ وہ معصوم تھیں، وہ سادہ تھیں، وہ بے ضرر تھیں، ان میں دکھاوا نہیں تھا، جھوٹ، منافقت، گندگی، غلاظت نہیں تھی، بھولے بھالے لوگ تھے۔ مجھے کل کسی نے پوچھا ہے کہ نصرت فتح علی کا بچپن ہمارے گھر میں ہی گزرا ہے، ہمارے بزرگوں کے پرکھوں کے تعلقات جالندھر سے تھے، صدیوں پہ محیط تھے، بھولے بھالے ہوتے تھے۔ ہمارا گھر تھا سرکلر روڈ پہ لاہل پور کی، وہ بہت بڑی سڑک ہے، تو اس سڑک کی تو دنیا اور تھی، لیکن ہمارے گھر کی پچھلی کھڑکیاں کھلتی تھیں گلیوں میں، ان پہ پابندی تھی۔ میں جب 7ویں 8ویں میں گیا نا تو میں نے وائلیشن کی پہلی بار، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح پیچھے کیا ہے، اٹ واز بینڈ۔ وہ گلیوں کا جال، اس کی اپنی ایک دنیا، کارپوریشن کے نلکے، گلیوں کی دنیا، اور مجھے بڑی فیسنیٹ کی۔ ان گلیوں میں آیا کرتے تھے کچھ لوگ، وہ پتہ نہیں وہ چیزیں چوزے پکڑ کے، وہ روزے داروں پتہ نہیں سیری کر لو، وہ بجاتے تھے، پتیلے بجاتے تھے، ہاں۔ اور وہ زمانے اس طرح کے تھے کہ مجھے یونیورسٹی میں آ کے پتہ لگا کہ میں کون ہوں۔ محرم میں ہم لگتا تھا ہم شیعہ ہیں، عام دنوں نے جی سنی ہے، جی فلانے ہیں، ٹمکانے ہیں، وہ پتہ نہیں ختم ہو رہے ہیں، لنگر بھی چل رہے ہیں، وہ سبیل بھی لگی ہوئی ہے، یہ سارے کام ہی کر رہے ہیں۔ متمول لوگ جو تھے وہ ہر اس طرح کا جو ایونٹ تھا اس کو اسی طرح مناتے تھے۔ اب عجیب سا لگتا ہے مجھے، رمضان سادہ تھا، خوبصورت تھا، اس میں ایک تھرل ہوتی تھی۔ ہمیں سال میں ہم 6 بہن بھائی ہیں، سردیوں اور گرمیوں میں شاپنگ کرائی جاتی تھی، سردیاں شروع ہونے سے پہلے، گرمیاں شروع ہونے سے پہلے، کپڑے جوتے ان کے مخصوص، اور باقی 2 جو شاپنگز ہوتی تھیں وہ عیدوں پہ ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، نئے جوتے یہ سارا، اور وہ دمبے چھترے وہ اس طرح کے کرا کے۔ میرے والد کو جانور رکھنے کا، مجھے بھی ہے بہت، بیلی پور میں تو پورا زو تھا ہمارا، اب نہیں ہے، بیلی پور ہے لیکن وہ زو کے لیے ایک ٹچ چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کو کہ اس ملک کے حکمران اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں، یہ اتنا بھی نہیں کرتے جتنا ایک پیٹس رکھنے والا آدمی اپنے جانوروں کے لیے کرتا ہے۔ میں نے کبوتر، مور، کونجیں، کتے، گھوڑے، سارا، میں دن میں 2 بار نیچے آتا تھا
صرف یہ چیک کرنے کہ پانی ان کا صاف ستھرا ہے، 2 بار چینج ہوا ہے، ایک چکر صبح ایک شام، ان کا دانہ، ان کا کبوتروں کا باجرہ، فلاں کا، گھوڑوں کا، گائے بھینسوں کا چارہ شارہ ہر، اور وہ کنڈیاں کنالیاں جو بھی ہے وہ سب صاف ہے نہیں. یہ وہ بے شرم طبقہ ہے، یہ وہ بھی نہیں کرتا. انہوں نے دیکھا ہوا ہے، آپ آنا میرے بیسمنٹ میں اوپن ٹو اسکائی ایریاز ہیں، وہاں بھی میں نے برڈز رکھے ہوئے ہیں، پودے رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے پودے باہر مرجھا جاتے ہیں، میرے بیسمنٹ میں نہیں مرجھاتے. تو یہ اتنی دیکھ بھال بھی نہیں کرتے. یہ اتنے بدبخت اور مکروہ لوگ ہیں جو غیر ملکی حکمران ہیں مہذب دنیا کے. وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ بس اچھے انسان ہیں. دے فیل رسپانسبل. جب بات ہم نے خیر تو عیدیں معصوم تھیں، لے کے پھر رہے ہیں. تو مائی فادر واز اے ویری اسٹرکٹ مین، بہت زیادہ. ان کی گاڑی کا جو موڑ موڑتے تھے نا، وہ سڑک کے اوپر لائٹ آتی تھی تو بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو ان کو حالانکہ ناپسند تھا لیکن وہ روکتے نہیں تھے. وہ دمبے لے کے ہی سڑک پہ گھوم رہے ہیں بس. یہ اچھا اس دن پاکٹ منی یا عیدی کہہ لو زیادہ مل جاتی تھی. مطلب وہ صرف ماں باپ ہی تم روٹین میں دیتے ہیں نا پاکٹ منی وغیرہ. وہ عیدی پہ کو جو آئے گئے یہ وہ پھوپھیاں تو فلانا ٹمکانا، کوئی بڑے پیسے اکٹھے ہو جانے. تھرل اس کی عیدی کا کیا کرتے تھے آپ جب عیدی کی جو خوشی ہوتی وہ کا تو یار ہوتی؟ کچھ یاد نہیں. میں ہاں بچپن میں 2-4 حماقتوں والی باتیں ہیں. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ بہت بے وقوف ہیں، انہیں سویرے اٹھ کے دہی پلے کھانے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کیا چاول تو روٹیاں تو سالن، ان کو اور کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. دوپہر کو چاٹ کھائیں، شام کو گول گپے کھائیں. یا ایز اے چائلڈ آئی یوز ٹو تھنک یہ ٹھیک ہو گیا یہی کھانے کو ایز اے چائلڈ، بہتر لگتا تھا نا. عیدی کے اچھا میں بچپن سے میرے والد بھی، میں گوشت خور تھا، میں اور کوئی چیز کھاتا ہی نہیں تھا گھر میں. تو یہ ہوتا تھا کہ جی باہر جائیں تو پھر یہی گند بلا، یہ جنک فوڈ، گول گپے، دہی بھلے. ہاں یہ اسی طرح کی چیزیں. چاٹ، میٹھا مجھے پسند نہیں. میٹھا آپ کو نہیں پسند؟ میں لیکن محمدہ جو ہے آپ کی بیٹی، ہاں آئی ہماری نو، کولیگ، بہت مزے مزے کے میٹھے بناتی ہے. نہیں آئی نو، بٹ میرا پرابلم ہے، میں رائٹ فرام دا چائلڈہڈ میں دودھ گرا دیا کرتا تھا. میری امی اللہ بخشی، ان کو پتا تھا کہ چینی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑے انہوں نے ٹوٹکے لگائے دودھ میں، کو پتہ نہیں الائچیاں ڈال دو. میں کہتے مجھے اس سے بدبو آتی، میٹھا محسوس ہوتا ہے. پھیکا دودھ میں گرا دیتا تھا. یعنی آپ نے چینی کا استعمال کبھی نہیں کیا؟ نہیں، بہت کم. بہت کم. بچپن میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن وہ یہ فیوریٹ چیزیں تھیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے میٹھے کا استعمال نہیں کیا. گھر میں ہمارے اجازت نہیں تھی باہر سے کوئی چیز آنے کی. ایک جلندھر کا تھا کبابیہ، اس کو مہینے میں 1 آدھ بار بلایا کرتے تھے، یہ تکے کباب وغیرہ بنانے. یہ ان چیزوں کا گند بلا تھا، یہ شوق تھا. اور پیسے چونکہ وہ 1-1.5 مہینہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے ہم سے. تو آپ نے اپنی جو ڈائٹ ہے، فوڈ انٹیک کیسی رکھی ہوئی ہے؟ میری میں آئی ایم 1 میل اے ڈے مین. آپ ہاں محمد سے پوچھ رہے ہیں. میں دن میں ایک بار نہ صبح اٹھ کے چائے یا کافی کا 1 مگ، 1 بوائلڈ ایگ، اور اس کے بعد میں نے چونکہ 3 دوائیں کھانی ہوتی ہیں اس لیے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ. باقی سارا دن. اور عید پہ سوئیاں پہلے کھاتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں؟ نہیں بس وہ ایسے ہی ہے. عید پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ دوست احباب آ گئے یا پڑھتے رہے یا لیٹے رہے، لیٹ کے سوچتے رہے. تو عید پہ کسی خاص شخصیت سے ہمیشہ ملاقات کرتے ہو آپ؟ کوئی ایسی خاص شخصیت؟ میں جاتا ہی لوگوں سے نہیں، ملتے ہیں میں آؤٹ گوئنگ ہوں ہی نہیں. میں شروع سے نہیں، جوانی میں بھی میرے میں تعلقات وغیرہ کے معاملے میں نہیں زیادہ، قطعاً نہیں. میں سوشلائز کرنے والا آدمی نہیں ہوں، کیونکہ لوگ میری سمجھ میں نہیں آتے. سچی بات ہے. مجھے جب تک وہ بندہ کلک نہ کرے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مطلب مجھے بیزاری ہوتی ہے. کچھ میوزک سے کے ساتھ بھی وقت گزرتا ہے؟ بہت کچھ نہیں. اچھا. میوزک میری بہت بڑی کمزوری ہے. اچھا. میں نے گیت بھی موویز کے لیے لکھے ہوئے ہیں. میرا دیوان ہے پچھلے پہر کا چاند، وہ بلکہ ایک تو بڑی فلم، بڑی
سپر ہٹ ہوئی تھی، سلطانہ ڈاکو کی، بابا چشتی اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے، نور جہان ملکہ ترنم جو ہیں انہوں نے وہ گانے گائے، اور نیلو اور سدھیر، لالا سدھیر، یہ اپنے ہاں زمانے کے ٹاپ سٹارز تھے یہ اس میں۔ تو شاعری موسیقی یہ تو انسانوں والے کام ہیں، کس تو کو زیادہ شاعری- سنتے ہیں؟ کوئی نہیں، موڈ پہ ڈپینڈ اچھا، کرتا ہے۔ mood مثلا پہ۔ میں واک کے لیے جاتا ہوں، اچھا، میرے گھر کے ساتھ ہی پارک ہے، 4 منٹ کی واک ہے، تو ہر راؤنڈ کے بعد، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہر کلومیٹر کے بعد آئی ٹیک اے بریک، اس میں تھوڑا اپنا ورک آؤٹ کرتا ہوں، اور ساتھ میرے اطر، میرا ریسرچر ہے سما میں میرے بلیک اینڈ وائٹ کا، تو میں سیل فون رکھتا نہیں ہوں، نہ مجھے چلانا آتا ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں لگا یار کوئی بس وقت جو مجھے لڑ جائے، جو لڑ جائے، جو ہاں، موڈ پہ بس جو مکیش صاحب کو، صحیح ہو گیا۔ سلیم رضا کا، مہدی حسن کا، ہیمنت کمار کا، جو دھیان میں آ گیا بس۔ تو شاعری کی جب بات کرتے ہیں تو پہلی شاعری کی آمد کب ہوئی؟ پہلا شعر آپ کو یاد ہو اپنا، کیسے لکھنا وہ شروع یار کیا؟ میرے والد کے ہوتے تھے، ایک میرے والد کا بڑا مجلس لگا کرتی تھی گھر میں بوڑھوں پہ، اس زمانے میں بوڑھے ہوتے تھے، باہر بیٹھے، لان شان نہیں تھا گھر میں سے، بہت بڑے بڑے گھر، بہت بڑا لان شان گھر پرانے ہندوؤں میں، تو وہ طالب جالندری، ان کے نام پہ میں نے سڑک بھی رکھوائی ہے وہاں، وہ جلندھر کے جاننے والے لوگ میرے والد کے پاس بڑے آیا کرتے تھے، مجلس لگتی تھی۔ یہ پیجی کے جو والد فتح علی خان صاحب، ہم چاچا فتح ان کو کہتے تھے، وہ شام کو یہ سارے ہماری طرف اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو وہ طالب جالندری صاحب نے مجھ پہ کوئی نظم لکھی جو چھپی نوائے وقت میں، تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف 5th 6th کلاس، تو وہ وہاں سے میں نے کہا اچھا مزے کا کام ہے، پھر ہم نے وہ اٹکل پچو لڑانے شروع کیے، پھر ایک لوکل اخبار تھا اس میں چھپنا شروع ہو گیا۔ وہ اللہ پاک نے، وہ ردم اللہ دیتا ہے نا، بندے نے کیا سیکھنا ہوتا ہے، یہ جو شاعری کا جو وزن یہ وہ وغیرہ کا جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا کوئی اسکول تو نہیں ہے، ہاں، تو وہ اس طرح ہی کرتے کرتے بس۔ کوئی یاد ہے آپ کو اپنا پہلا شعر یا شاعری، کوئی نہیں، پسندیدہ پہلا شعر نظم؟ کوئی شاعری پسندیدہ کوئی بھی اگر آپ کو اپنا نہیں، لکھا ہو وہ بہت اس میں پسند؟ نا بیٹا یہ بڑا مشکل کام ہے، اچھا، بہت، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بہت خوبصورت بہت عالی شان باغ میں جاؤ، پھول لگے ہوں، اور آپ کو کہو کوئی ایک کہے کون نہیں، میں یہ ایم کو طرح کہہ دیتے لوگ، گلاب، گلاب کیا ہے، ہر پھول بہت خوبصورت ہے، اس کی ایک اپنی دنیا ہے۔ نیچر اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، میں نے کہا جس آدمی نے بیسمنٹ میں کبوتر رکھے ہوں اور جس کے بیسمنٹ میں پودے ہوں، تہ خانوں میں پودے سنے ہیں، کتنے کے سنے ہیں آپ نے، اس کا نیچر کے ساتھ، یہ میرا تو رومانس ہے، موسیقی، شاعری، نیچر تو ہمارا، یہ جو محمدہ کو جو گھر گفٹ کیا ہے، آپ دیکھنا ادھر گھر کی تعمیر شروع ہوئی ہے، ادھر میں نے پلانٹیشن شروع کر دی، ویری نائس، ماشاء اللہ۔ اب جا کے دیکھو آپ، زمین سیکریفائز کی، وہاں کوئی میرا خیال ہے کہ 30 فٹ 40 فٹ کا ہوگا سنبل کا، میں نے کہا یہ بھی نہیں کاٹنا، وہاں ملتاس کا تھا، میں نے کہا اس کو بھی نہیں چھیڑنا، درخت کوئی نہیں چھیڑنا، ہم اپنا نقصان کر لیں گے، درخت نہیں کاٹنا۔ بہت اچھی بیلی بات۔ پور میں میرے اپنے ہاتھ کے لگے ہوئے درخت، اس کو تو پتہ نہیں اب 24-25 سال ہو گئے ہیں، 80 فٹ کے درخت ہیں وہاں۔ میں وہاں، میں سست آدمی ہوں، کام شام نہیں میرے سے ہوتا، لیکن وین اٹ کمز ٹو گارڈننگ اور یہ اور وہ، صحیح ہے۔ یہ اس کا آپ کو شوق ہے شدید؟ بہت بہت، ہمارے گھر میں تو سیلڈ یا لیمو شیمو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اچھا، کچھ سوچ آتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھولوں کو؟ سبحان اللہ، ہاں، یہ یعنی کہ آپ کی تفریح ہے یہ؟ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، میں ریلیکس کرتا ہوں، اچھا، میں شاعری، peaceful۔ موسیقی، یہ 3-4 چیزیں، میرے بیسمنٹ میں فوارے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں اس نے غور کیا ہے میں کہ نے نہیں دیکھے کیا۔ ہوئے، میں نے آپ کے بیسمنٹ میں بہت پلانٹیشن بھی دیکھی تھی، اچھا۔ گرینری تھی۔ وہ محمدہ کے گھر میں پانی، پرندے،
पौधे पानी परिंदे पौधे तीनों पे इत्तेफाक है, और पुराने इत्तेफाक है। दोस्त, पुराने दोस्त। ये 3-4 चीजें जो है ना, ये मुझको ना, 4 पी आ गए हैं, पुराने दोस्त, पानी, हाँ, पौधे, परिंदे। हाँ, ये तो सारे आपके ये पास हैं। चीजें ना मुझे जिंदा रहने पे उकसाती हैं और अच्छी बात है। मुझे सस्टेन किए हुए हैं। ये ऑक्सीजन, खाना, पानी, बुनियादी ये ज़रूरतों के बाद अगर कोई है ना, तो ये एक तो हसन साहब ये बताएं, आप नेचर के करीब हैं, पुराने दोस्तों के साथ आपका गहरा ताल्लुक है, और तो और परिंदे, इन सब से मतलब बहुत एक अच्छा माहौल आपने रखा हुआ है मेंटेन्ड और कंसिस्टेंसी के साथ। तो जब हम पुराने दोस्तों की बात करते हैं तो क्या ईद पे भी आप उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ अपनी ईद गुजारते हैं, मुलाकातें करते हैं? बेटा ये ज़िंदगी बड़ी है जी, कुछ बिखर गए, कुछ बिछड़ गए। बिछड़ गए जो मेरे, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स पिछले 5-7 साल में, तो जैसे ख़ज़ां में पत्ते झड़ते हैं ना, इस रफ्तार से मेरे दोस्त का मुँह है, गलत रग पे हाथ रख दिया, कुछ बिखर गए। अभी मैंने 2 नाम लिए हैं, दोनों ही बाहर हैं। दोनों बाहर हैं। हफीज़ खान मस्सागा में, टोरंटो के पास, सुलूद रानी का मैंने जिक्र किया, दोनों बाहर। ये अब यहाँ दोस्त बहुत कम। तो जो बिछड़ गए हैं और जो नहीं रहे, बिखर गए हैं वो बाहर उनमें हैं। से कोई जो सबसे ज़्यादा याद आता हो और दिल के करीब हो? ये भी फूलों वाला ही फूलों वाला सवाल है। हिसाब। ये ऐसा ही है कि औलाद में मोहम्मदा पसंद है, हातिम पसंद है, हाशिम पसंद है, नहीं, ये इट्स डिफ़िकल्ट। उस बस अपना, जैसे मैंने नहीं ज़िंदगी में कोई बंदा देखा जो ये कहता हो कि मैंने सवाए इस चीज़ के कुछ नहीं खाना। अच्छा, मैंने आपको बताया बचपन में मैं गोश्त के अलावा सिर्फ 2-3 चीज़ों को मैं टॉलरेट करता था। सब्जियों में आलू, दाल में सिर्फ माश की, लेकिन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड 2 कमज़ोरियाँ थी, मेथी और साग सरसों का पसंद था। हाँ, लेकिन रोज़ तो नहीं है। आप कहो कि मैं ना हो नहीं सकता। हर दोस्त का एक अपना जायका है, एक अपनी खुशबू है, और हर ताल्लुक़ की होती है। मेरी वालिदा अल्लाह बख्शे बहुत ही सॉफ्ट, वालिद अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वाज अ वेरी हार्ड, हाईली एजुकेटेड, वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड मैन। तो लेकिन डायमेट्रिकली ऑपोजिट, अम्मी जितनी सॉफ्ट थी, वालिद मेरे उतने ही सख्त है। बिल्कुल। तो आप वालिद पे गए या अम्मी पे, क्योंकि आप सॉफ्ट स्पोकन भी हैं? नहीं, जब देखा जाए। मैं दोनों का बड़ा और पहला फील्ड में किस्म देखें का तो आप blend हूं। नहीं, मैं दोनों एक्सट्रीम्स पे हूं। दोनों मैं एक्सट्रीम्स जब पे हैं। मेरी सॉफ्टनेस होती है वो आखिरी दर्जा है, और जब मेरा दिमाग उलट जाए तो वो फिर एक अलग लेवल है। वो फिर मैडनेस तक और चला बच्चों में से कोई आप पे गया है, कोई जो आपके जैसा बनना चाहता हो, मेरे राइटर? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में जो अभी जस्ट 18, उसकी मुझे पूरी तरह भी समझ नहीं आ रही, उसका नाम है हाशिम। हातिम मेरा तकरीबन रेप्लिका है, मोहम्मदा का भी मोरलेस वही हाल है। मतलब हातिम से आप इस बात की तवक्को आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत बात करेगा, झूठ बोलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता एक लम्हे के लिए नहीं। अच्छी बात है। मेरे वालिद ने मेरी वालदा को एक बार कहा था, उन्होंने कहा कि आप ये तो करते हो तो फिर ये जब यूँ होता है तो यूँ। उन्होंने कहा मुझे इसके सच बोलने पे एतराज़ नहीं, ये जितनी ब्लंटली के साथ और डटाई के साथ सच बोलता है मेरे बारे में, उस पे गुस्सा आ जाता है। बच्चा थोड़ा सा तो आएँ बाएँ शाएँ करे, कहता हाँ ये क्या। हातिम का बिल्कुल यही, डिसिप्लिन बहुत अपना। वो हाशिम के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे अभी आप कभी देख रहे कभी परख लगता रहे हैं है। कि वो किस फील्ड में सच्ची जाएगा। बात, हाँ। तो मोहम्मदा माशाल्लाह रेप्लिकास तो नहीं होते, लेकिन एक तो कोई सोबत का ज़ाहिर है, थोड़ी बहुत कोई तरबियत का होता है। तो बंदा बाप को औलाद से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता ना, फैमिली से ज़्यादा 24 घंटे। बिल्कुल। आपके वालिद हसन साहब सख्त थे, हाँ, आप अपने बच्चों के लिए सख्त हैं? बिल्कुल उलट।
میرا خیال ہے مجھ پہ ریئیکشن ہوا اپنے والد کا. آئی ایم ویری فرینڈلی. تو یعنی کہ آپ والدہ پہ گئے ہیں نا، کیونکہ وہ تو سافٹ اسپوکن تھی. نہیں وہاں یا شاید ریئیکشن ہے. میں جو بات آپ نے کی ہے یہ بڑی مضبوط بات ہے کہ میں شاید والدہ پہ، لیکن والدہ میں چونکہ ہارڈنیس تھی نہیں، میں بہت رف بھی ہوں. یعنی میں دونوں، میں نے بچوں کے معاملے میں وہ اس طرح کا مارشل لا نافذ نہیں کیا جو بچپن میں نے کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، کب جانا ہے کب یہ کرنا ہے. ہمارے وہ بالکل جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا آپ سنتے ہو نا، میں بھی وہاں نہیں رہا، میں نے بھی سنا ہی ہے، اس ٹائپ کا تھا. جھوٹ کا تصور ہے ہی نہیں، تربیت کا ہی نہیں. نہ میرے والد میں، اور یہ اس طرح کا نا سخت مزاجی فلانا ٹمکانا. تو ہی واز اے چین اسموکر، آئی ایم اے چین اسموکر. آپ کے پروگرام کے لیے سب سے بڑی قربانی میری یہ ہے کہ میں نے ابھی تک سگریٹ نہیں یعنی کہ ہمارا ایکسکلوزیو پروگرام ہے جس کے لیے آپ نے قربانی دی. اور بڑا بے نیازی کا آئی یوز ٹو اسٹیل منی، یہ بھی کیا ہوا ہے، بٹ ناٹ فار ٹو لانگ، کچھ عرصے کے لیے نا. ہاں جی. تو پہلے ڈرتے ڈرتے 5 کا نوٹ نکالا اور سوچ رہا ہوں کہ آج پتہ لگے 2 دن بعد نا، پھر 10 کا، اس پہ اسٹاپ. اس طرح پھر ان کی 1-2 اور چیزوں کے ساتھ ٹیمپرنگ. سگریٹ نکالا، سوچا اس زمانے میں وہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا، آپ تو بالکل ماشاء اللہ ینگ ہو، وہ 10 ہوتا تھا، اس میں ہوتے تھے سگریٹس 3 کاسل اس طرح. اس میں سے ایک نکالا، نہیں پتہ لگا، پھر حوصلہ بڑھا، پھر 2، اتنی حرم زدگی وغیرہ، ادروائز گنجائش ہی نہیں تھی. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چوزی بھی ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا سٹرن اور ریجڈ بھی ہیں، تو محبت کبھی ہوئی یا جو ہوئی کیسے ہوئی؟ یہ بھی بڑی عجیب و غریب. کوئی ایسا قصہ میں وہ زمانہ؟ آپ کو بتاؤں کہ بشرا میرے لیے نا بڑا تاریخی، بڑا خوبصورت نام ہے. میری ایسوسیشن ہے اس نام سے. دیکھو 50 سال بعد کیا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک میری کلاس فیلو تھیں بشرا. اچھا، لاسٹ آئی سو ہر ایٹ کوئٹہ ایئرپورٹ، پتہ نہیں یاد بھی نہیں کتنے سال. پھر تھیں بشرا رحمان، رائٹر تھیں، وہ میری بڑی بہنوں کی طرح. ان کے جو شوہر تھے عبد الرحمان میاں، تو وہ بھی مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. مجھ سے بہت سینئر لوگ تھے. تو جب میرے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیانتداری سے. چونکہ میں یہ نہیں کہ سچ بولتا ہوں، میں کچھ سچ گول کر جاتا ہوں، جھوٹ نہیں. کوئی ماں نے ایسا لال نہیں پیدا کیا جو مجھے جھوٹ پہ مجبور کرے. میرا کوئی جنت دوزخ کا ایشو نہیں ہے نا. جھوٹ یا آپ لالچ کے تحت بولو گے یا خوف کے تحت، یہ دونوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی سچ جو ہے وہ گول کر دے. بالکل صحیح. اس حد تک میں جاتا ہوں. دیکھو میرا ذاتی جو ہے بڑا یہ، آپ جب محبت میں مبتلا ہوتے ہو تو آپ کو جینوئنلی لگ رہا ہوتا ہے مجھے محبت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. میں جن فیزز سے گزرا ہوں زندگی میں، وہ تو کوئی نہیں بیٹھا نا. لیکن جب وہ فیز ہوتا ہے ایک، جو فیز ختم ہوتا ہے، بندہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے نا جب، تو وہ اٹ کمز بیک ٹو یو از اے بیوٹیفل میموری. بٹ بندہ کہتا ہے یار میں کیا پاگل بنتا. پھر ایک سٹیج آتی ہے، میرا ہی ایک شعر ہے، مکرنا چاہوں تو اپنے سے شرم آئے مجھے، میں چاہتا ہوں کہ تو خود ہی چھوڑ جا. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں شعر آ گیا آپ کا چھوڑ شعر. مجھے. یہ بھی راستہ دروازہ ہو نہیں کوئی. اچھا شاعری میرے یہ اس لیے بھی ہو گیا کہ میرے یکدم حالات نا یوں سے یوں ہوئے نا جب. تو جب میں ہاسٹل میں شہزادوں کی طرح جب چھوٹ چھاڑ کے لڑکے آ گیا گھر سے، اس زمانے میں نے جو کچھ فیس کیا، میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا.
I was only 21. ابھی 21 کا نہیں ہوا تھا میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا، خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. واہ 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 واہ. اور ایک اور یہ حیرت انگیز بات ہوئی. فرمائیے فرمائیے. میرے پاس یہ بھی آپشن رہا ایک زمانے میں کہ یا کھانا ہے، اگر بس پہ جاؤ تو کھانا کھا سکتے ہو، اگر رکشے پہ جائے گے تو کھانا نہیں کھا سکتے. بھوک کاٹ لی میں نے رکشے پہ زندگی گیا. میں. اچھا یہ ایک معمولی بدار بات محنت ہے. بہت محنت کی ہے. دہی بھلوں کی آپ نے ریڑھی، اسٹال بھی کاریگر لگایا. پکڑے، جی. کاریگر ڈھونڈے، سرونٹ کوارٹر ایک کرائے پہ لیا. یہ بڑا چونکہ آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا، یہ مشرا تو چونکہ بچی ہے اس کو پتا ہوگا، بیٹیوں کو پتا ہوتا ہے. آپ لوگ یہ بڑا کھلارا ہوتا ہے دہی بھلے بنانا کمرشل. بالکل. بڑا بہت آپ سوچ میں ماش کی دال گھٹ رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ ابل رہا ہے، ارلی 20s میں بنانا بڑی بات ہے. وہ میں نے پھر کاریگر ڈھونڈے. وہ ماڈل ٹاؤن اڈا اس وقت کہلاتا تھا. یہ جو پارک شارک ہے یہ تو بہت بعد میں بنا ہے. یہ تو غلام جیلانی صاحب گورنر تھے، اس کا بس سٹاپ بھی تھا مالٹن اڈا. بس سٹاپ تھا میرا خیال مالٹن اڈا. نا بہت خوبصورت بات کی ہے. MTBS چلا کرتی تھی ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن بس سروس. تو وہیں دکانیں تھی. یہ جو مارکیٹس ہیں نا آج یہ تو کل کی بات ہے. وہ ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے ہی اس لیے تھے کہ شاپس کے پیچھے ایک بہت بڑا یارڈ تھا جس میں ماڈل ٹاؤن بس سروس کی بسیں، وہیں ان کی ریپیئر شپیئر بھی ہوتی تھی. تو وہیں فرنٹ پہ دکانیں تھیں، 15 20 25 ہوں گے مجھے تو ابھی یاد نہیں. تو بٹ آئی انجوائڈ اٹ. اور آپ نے اپنا پہلا گھر 30 سال کی عمر میں بنا لیا. ہاں میں اسی وجہ ضیاء اللہ کی جیلیں چھیلیں کاٹیں. اچھا وہ تو میرے دوست، ابھی ان کا ذکر ہوا ہے اتفاق سے، جو میں نے کہا کینیڈا میں اس وقت وہ CEO تھے کسی تگڑی کمپنی کے سعودی عربیہ میں. بچپن کے دوست ہم. اس کو جب پتہ لگا حفیظ خان کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس ملک کا، چل. میرے پاس اس وقت تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا. پاسپورٹ بنوایا، I went to سعودی عربیہ. things changed forever. مجھے اپنے پروفیشن کی ضرورت نہیں رہی کبھی. اچھا بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے مال ٹاؤن کی بات کی، پرانا لاہور بھی آپ کو یاد آتا ہے جو آپ نے پہلے، یہ آج تو آلودگی ہے، دھواں ہے ہر طرف، گاڑیوں کی رش. کنسٹرکشن بھی ڈفرینٹ سی ہو گئی بھی اب تو. یہ میں ابھی رستے میں میں اپنے گارڈ سے شیئر کر رہا تھا، جب برکت مارکیٹ کے آگے سے گزرے تو ہم ہاسٹل نمبر 1 میں رہتے تھے، نیو کیمپس. اس وقت لڑکوں کے 4 اور لڑکیوں کا 1. ٹھیک ہے. ویرانہ. تو میں اس سڑک کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. میں نے کہا یہ ایسی ہوتی تھی. یہ وہ برج تھا جہاں سے میرے والد مجھے اور حفیظ خان کو لے کے آئے ہاسٹل میں چھوڑنے کے لیے. تو یہ جو برکت مارکیٹ وغیرہ والی سڑک ہے دونوں طرف ویرانہ تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں. اور سولنگ تھی. آپ کے اس ہال سے میرا خیال ہے 1/4 سولنگ. ہم پیدل لبرٹی جایا کرتے تھے موویز وغیرہ دیکھنے، 10 کا جتھا بن کے لڑکوں کا ہاسٹل سے جاتے تھے. تو کبھی کبھی کو گجروں کا کوئی ریڑا گزرا فلانا. خود کیمپس تھا وہ بھی نا، ہم کیمپس کی نہر بڑی خوبصورت صاف ستھری ہوتی تھی، نہاتے ہوتے تھے وہاں. سارے دن میں 5-7 سے زیادہ گاڑیاں نہیں گزرتی تھیں سارے دن میں. 5-7 سے زیادہ. ہاں. اور یہ 2 جوسز ہوتے تھے، کوئی بینز تھا وہ تو ختم ہو گیا اس طرح کا، اس کی وہ ویگن آیا کرتی. چونکہ ہمارا ہاسٹل سے آگے جا کے تھا کیفیٹیریا، وہ وہاں سپلائی دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں. یا 5-7 گاڑیاں سارے دن میں، اتنی سی نیرو سی سڑک. اور یہ جہاں برکت مارکیٹ اور یہ اور وہ اور انڈر پاسز، تو خدا کی پناہ ان میں ہم پیدل آیا کرتے تھے سردیوں میں، مونگ پھلیاں اور چلغوزے بھر کے جیبوں میں. وہ پھر باقی پھر واپسی پہ لبرٹی سے سینما میں فلم دیکھی. تو نہ کوئی بندہ نہ بندے کی تھا. فلم میں اس وقت ایک تھا یہ جیون ہانا ایک پنڈ ہے وہ تھا، باقی تو دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. فلم میرا بڑا رومانس رہا. میں سنتوش بھائی، درپن بھائی پاکستان کے رائل فیملی تھی، سبیہ بھابھی، سنتوش بھائی، درپن بھائی، نہیں بھائی. ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں منصور، یہ تو ان کے فلمی نام تھے نا، منصور عباس جو سب سے چھوٹے ہیں،
وہ میرے چونکہ بہت ہی قریبی دوست تھے تو میں تو بہت زیادہ خواب دیکھتے فلموں تھے؟ میں علی نہیں میں فلم لکھی ہے، اچھا۔ مطلب گانے لکھے ہیں، ہاں، فلم نہیں لکھی. فلم لیکن رائٹر بننے کا بھی شوق تھا نا آپ کو؟ فلم رائٹر بننے کا بھی شوق تھا؟ میں گھر سے رائٹر، مجھے نہیں پتا تھا ان ہاں فیکٹ جی۔ کہ جرنلزم، اب تو میں آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ لمبی بات نہ ہاں۔ کرنی پڑے. گھر سے جب میرے والد نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو پیئر فار دا سول سروس، اچھے برائٹ اسٹوڈنٹ ہوئی ہے، تو میں نے کہا جی میں نے نہیں. مجھے کہتے بھی وائی، میں نے کہا جی آئی گیو یو، کہتے گیو می ون گڈ ریزن. تو میں نے کہا جی آئی گیو یو ٹو گڈ ریزنس. کہتے اچھا بتاؤ. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری زندگی میں میرا باس کوئی نہیں ہوگا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور نہ میرا کوئی سبارڈینیٹ ہوگا. یہ تو مجھے تباہ کر دے گی یہ سروس. ظاہرہ میں جاؤں گا ہاں۔ صدر میں گریڈ سے یا جو بھی تھا اس وقت. تو میں نے کہا جی میں جاؤں گا، میرے اوپر باز ہوگا، وہ چول نکل آیا تو میں نے تو باز نہیں آنا، ستیراز میرا ہوگا. سبارڈینیٹ مجھے اچھا لگ گیا، وہ چاہے چپڑاسی ہوا، اگر وہ اچھا گاتا ہوا تو میرا اس کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا. تو میں نے کہا جی میں نے. مجھے کہتے دوسرا. میں نے کہا جی یہ جو ہے نا سفری سیلز مین، یہ آج لاہور ہے، کل قصور، پرسوں. میں نے کہا لانا کوئی زندگی ہے. تو میں نے کہا جی، تو ہنس کے مجھے کہتے کیا. اس پہ پھر ہمارا پھٹا پڑا. میں نے کہا رائٹر. یہ میں نے سچ چھپایا، جھوٹ نہیں بولا، سچ چھپایا. میں نے کہا فلم کا نام لیا تو تپڑی نہ آ جائے. اچھا آپ نے آدھا بولا اور آدھا جو ہے نا وہ ہاں میں گول نے کر کہا فلم رائٹر، لیا، گول کر لیا. تو وہ میں گول کر گیا. فلم کا نہیں میں نے کہا. لیکن میرے ذہن پہ چھائے ہوئے تھے اس وقت انور کمال پاشا، ریاض شاہد. اس زمانے میں نا بڑا گلیمر تھا فلم کا. اب تو وہ ٹکے ٹوکری بھی نہیں ہے نا، تو سارا کچھ ہی ختم. وہ بڑے بڑے بورڈز، اس کے اوپر کاسٹ جو ہوتی تھی نا، ہیرو، ہیروئن، سائیڈ ہیرو، ویلن وغیرہ، ان سے بھی بڑے نام لکھے ہوتے تھے. ریاض شاہد کی زرقہ، انور کمال پاشا کی قاتل یا سرفروش یا جو بھی. تو میں نے کہا یار یہ کام اچھا. وہ جو اخبارات میں اشتہارات چھپتے تھے، نہیں اخبارات سے زیادہ وہ فیسینیٹ کرتے نہیں جو اشتہارات اخباروں کے فلم پوسٹر چھپتے فلم تھے، پیج ہوتا تھا فلم باقاعدہ پیج ایک. ہاں وہ تو پورا صفحہ ہی ہوتا تھا فلمی اشتہاروں کا. سبارڈینیٹ کی آپ نے بات کی، اور پھر وہاں سے آپ نے نہ پوری زندگی میں نہ گانوں کی بات کی آپ نے، تو یعنی کہ آپ کو گانوں کا شوق ہے، سنتے بھی ہیں تو گاتے بھی ہوں گے. کوئی پسندیدہ گانا نہیں وہ جو گانا گنگناتے سچ نہیں، حالانکہ میں تو آدھا مراسی ہوں. میں نصرت فتح علی فیملی کے ساتھ، جو نصرت فتح علی کا آدھا حصہ بچپن سارا ہی، میں جب تک یونیورسٹی نہیں آ گیا ہمارے گھر میں گزرا ہے. تو گانے وانے کا نہیں، اور نہیں فلم کا. مجھے رائٹر وہ مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میرا دوست تھا طارق سجاد جان، بہت ہی پیارا دوست، ڈیتھ ہو گئی اس کی جوانی میں. وسیم سجاد جان نہیں تھے جو پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی میرا خیال رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ان کا چھوٹا وسیم بھائی. سجاد صاحب. ہاں وسیم سجاد، طارق سجاد. تو مجھے سرور سکھیرا صاحب نے میری کہیں نظم سن کے تو مجھے آفر کیا، کارڈ دیا، میں انگلینڈ سے آیا ہوں فلانا، وہ میگزین نکال رہا ہوں دھنک لکھا ہوا. دھنک پاکستان کا کریز رہا ہے، موسٹ پاپولر بلیک ہونے والا. ڈائجسٹوں میں شکیل عادل زادہ صاحب کا سبرنگ، اور باقی تو پھر دھنک کی بادشاہ تھی. میں نے وہ کارڈ لیا 5-7 میں نظم پڑھ کے نکلا تھا، ہلکار باب ذوق وائی ایم سی ایس. انہوں نے مجھے کارڈ دیا تو پولائٹلی، بڑی خوبصورت انگریزی، خوبصورت آدمی، سافٹ لہجہ. میں نے خیر شکریہ کر کے لے لیا، بہت آئی ہوئی. میں کارڈ کوڈ میں نے پھینک دیے. تو 5-6 دن کے بعد ہم گئے، 5-6 دوست اکٹھے، 3-4 موٹر بائکس میں. ہائیڈ آؤٹ ایک جگہ تھی مین مارکیٹ میں، اس کے سینڈوچز بڑے اچھے تھے. تو مجھے میرا ایک دوست وہ کہتا وہ یار وہ بندہ نہیں ملا تھا جو ادھر الکار بار ذوق وغیرہ، وہ دھنک کا اس وقت پلاسٹک سائن بہت بڑا لگا ہوا تھا. نیون سائن نہیں، پلاسٹک سائن. شام ڈھل رہی تھی، وہ آن تھا. میں نے کہا ہاں کارڈ کدھر ہے اس کا، کارڈ کدھر ہے. میں نے کہا یار پتا نہیں، پھینک بھوک دیا، 3-4 دن ہو گئے، کدھر ہے. طارق سجاد جان اللہ بخشے، بہت میرے گھر میں اس کی تصویر آج بھی لگی ہوئی ہے. اس کی 80s میں ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اور وہ بہت کم بولتا تھا، بہت کم، بہت خوبصورت، بہت پیارا.
تو اچھا باقی دوستوں نے وہ میں نے کہا یار چھوڑو کون اب جائے ادھر دفتر میری فہم و گمان میں بھی نہیں. طارق کے ایک جملے نے بیسیکلی میری زندگی تبدیل کر دی. اس نے کہا بات سن, وہ گورا ٹائپ بالکل اچھے اسکولوں کے پڑھے ہوئے یہ وہ سارا, ان کو فلمی شلمی نہ پتہ نہ کوئی عقل نہ کوئی تمیز, وہ تھا بھی بڑا معصوم, دنیا دار تھا بھی نہیں. تو مجھے کہتا ہے یار تو جی بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ فانو کیا کہہ رہا ہے, عرفان تھا وہ چل ادھر. اچھا مجھے تھوڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا یار تارکا, یہ ایبٹ آباد کا بیک گراؤنڈ تھا ان کا, تو گھر میں آنٹی وہ تارکا کدھر آئی ہے وہ اس طرح. تو والد اس کے تھے چیف الیکشن کمشنر اس زمانے میں, جسٹس سجاد احمد جان. تو وہ کہتی کہ وہ, میں نے کہا یار تارکا تیرا دماغ خراب ہے, کی کرن جانا رسالہ رسولہ, یعنی اس وقت تک فلم تھی صرف, مجھے نہیں پتا تھا کہ جرنلزم اخبار نہ. وہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے وہ میری بات سن, stupid man, nobody let you enter the studios. اب کی کیا عمریں ہوں گی ہماری, 20 21 بھی شاید نہیں تھے. کہتا بات سن, یہ میگزین جوائن کر لے, تیرا تیری اسٹوڈیوز میں انٹری ہو جائے گی, ورنہ تو ادھر تو سنا ہے گھسنے کو نہیں دیتا کسی. سو وی وینٹ دیر, سرور بھائی بہت پیار سے ملے, گپ شپ یہ وہ, دوستوں کو انہوں نے چائے کافی, پھر دوستوں کو انہوں نے کہا کہ بھائی میں حسن صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں علیحدہ. ادھر جا کے ہی آفرڈ می اے جاب اینڈ دس از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. جو پیچھے اور جتنے پیسے مجھے ملے میں اس سے 20 گنا زیادہ کما رہا تھا. جو کاریگر تھا دہی بھلوں کا, اس کو وہ دے دیا کام کہ آج کے بعد تمہارا. اس کے پیچھے بعد میں نے دکان لے لی تھی, اس پہ میں نے تکے کبابوں کا سلسلہ شروع کیا تھا, وہ اس کو دے دیا کہ آج کے بعد یہ تمہارا. میرے یہ 5-6 دوست جو ماڈل ٹاؤن میں ہیں, یہ جب بھی آئیں گے یہ مفت کھائیں گے, تم نے میرا کچھ نہیں دینا, آج کے بعد یہ سب تمہارا. خود جا کے دھنک جوائن کر لی. اچھا یہ تارکے سے مجھے یاد ہے, آپ کے دوست آپ کو کس نام سے بلاتے تھے؟ مجھے حسنی. حسنی کہتے ہیں. ہاں, بچپن میں نک نیم وغیرہ چلتا تھا, وہ اسرار الحق کے زمانے میں اسکول میں اسرار کہتے تھے, میں ہمارے یہاں نہیں. اس عید کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں سننے والوں کو, اس ملک کے لوگوں کو؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغام شغام دیکھو, قرآن پاک سے بڑا کوئی پیغام ہونا ہے بنی نوع انسان کے لیے, خاص طور میں مسلمان کے لیے. اس پہ کتنا ہوئی, علامہ اقبال روندہ مر گیا بیچارہ ہوں, تو کیا پیغام شغام دینا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. جن کو اپنی اولادیں عزیز ہیں وہ حکمرانوں کو ووٹ ڈالتے ہوئے ان کا آگا پیچھا ضرور دیکھیں. مومن ایک سوراخ سے ایک بار تو ڈسا جا سکتا ہے, دوسری بار اس کو چھتر مارنے چاہیے. حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اور عید کی جو یادیں آپ کی اور زندگی کے حوالے سے جو مختلف آپ کے تجربات رہے, جس وقت سے آپ گزرے, جس طریقے سے آپ نے ساری اپنا وقت گزارا ہے مختلف شعبوں میں زندگی کے, وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی, اور کچھ جو بہتری ہو سکتی ہے اس ملک کے لیے وہ بھی آپ نے بیان کیا. ناظرین بہت مزے کی باتیں بتائی, بہت مزے کی, بہت حقیقت سے قریب تر, اور وہ جو سادگی ہے جس میں آپ کو دہی بھلے نظر آتے ہیں, جس میں آپ کو گول گپے نظر آتے ہیں, جس میں آپ کو وہ لاہور, ہاں سیخ کباب اور تکے, اور لاہور پرانا نظر آتا ہے, گاڑیوں کے بغیر 6-7 گاڑیوں والا لاہور نظر آتا ہے. وہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے آئی ہیں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب کا, جیسے ہم نے ادا کیا ہے. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کو جو یہاں سے پیغام آج عید کے روز سے ملا حسن صاحب کی طرف سے, کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے, آپ کو کوئی بھی طاقت دنیا کی سچ سے نہیں ہٹا سکتی, اور آپ کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. بنیادی طور پر یہی پیغام آج کے اس عید کے سما کا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اپنے اپنوں کے ساتھ عیدیں منائیے, اپنے ڈھوٹوں کو منائیے, اور میٹھی میٹھی باتیں کریں, میٹھی میٹھی خوشیاں بانٹیں, اور ہمیں دے اجازت. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جی. عید مبارک. عید کا سما